डिलिमिटेशंस नहीं तो कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं कि फरवरी में जनवरी में जो है वो मौसम बड़ा ठंडा है, हम कैसे इलेक्शंस लड़ेंगे। हम इस हालात में इन सब को मेरा ख्याल में पाकिस्तान के अवाम को पहचानना चाहिए कि कौन उनका एहतसाब से भाग रहे हैं और कौन तैयार है इलेक्शंस करे। इलेक्शन कराना न कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है और जाहिर है उसे आइन को सामने रखते हुए करना है। जनवरी ऐसा महीना है मरी तक ये बर्फा नहीं डालता, इसमें लोग ही नहीं होंगे। वोट वहाँ तक है, लोग नीचे आए हुए हैं, वहाँ वोट डालने वाले कोई नहीं है। तो इन चीज़ों को उन्होंने देखना होगा, इसमें वोट डालने के काबिल भी होंगे। ये स्मगलिंग जितनी भी हुई है ये कोई ऊँटों पे नहीं हुई, ये स्मगलिंग जो है वो ट्रकों पे हो रही थी और उसमें जो भी लोग थे जिसमें बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि वो लोग भी उनको जेल भी भेजे गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ के देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। फाइनली आमिर साहब, हम जो एक इंट्रो अपना शेयर करने जा रहे हैं उसमें तो डेफिनेटली मुस्लिम लीग नवाज की इलेक्शन मुहिम है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन देखने वालों की नॉलेज के लिए उनको बता दें कि ये जो इलेक्शन मुहिम बड़ी जोरों पर चल रही थी, ऐसा लगता है कि वो बयानिया सियासी मौत अपनी खुद ही मार चुका है। शादरा का जो जलसा एक रोज़ पहले हुआ उसकी जो मकबूलियत की हंडिया थी वो बीच चुराहे फूट गई है। नवाज शरीफ साहब के बारे में ये गुमान है कि आए नहीं है, कब आएंगे, और जिस सुनहरी दौर के हवाले से जोड़ा जाता है नवाज शरीफ साहब के साथ उस दौर को, वो दौर कभी था नहीं था तो कब वो आएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ बड़ी तशवीशनाक किस्म की खबरें भी आ रही हैं। ज़रा सोचिए कि कोई मोटर मैकेनिक हो और वो गुर्दे फिट करने लग जाए। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जो बड़ी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि 328 ऐसे अफराद थे जिनके गुर्दे निकाले गए और ये पूरा एक गिरोह था, उनका सरगना भी अरेस्ट हो गया, ये पूरा गिरोह भी पकड़ लिया गया। ये सब मुमकिन कैसे हुआ? ये सारी एक बड़ी हैरत अंगेज और तशवीशनाक किस्म की कहानी है जिसके मुख्तलिफ मोड़ हैं। ये आपके साथ हम प्रॉपर शेयर करेंगे। जिस तरह से मैंने आमिर साहब का मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से अभी हम सुनवा भी रहे थे अपने देखने वालों को, इलेक्शन पे सारे ऑटोमेटिकली सब बात कर रहे हैं, मगर ये जो नून लीग ने इलेक्शन मुहिम शुरू की है ये स्टार्ट होती है आपको लग रहा है कोई जाके आसमान को छू जाएगी? पहले तो मैं प्रोडक्शन टीम से कहूँगा कि ये बिलावल का और फजल रहमान का भी मैं ये निकाल के रखिएगा, ये दो को दोबारा दिखाने की बात है। नज़र क्या आ रहा है, ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स ये हैं कि जो पीडीएम जो कि इकट्ठे एलाइड गवर्नमेंट 14-16 महीने उन्होंने चलाई है, अब उनमें टोटली जो है ना कोई इतफाक नहीं रह गया। नून लीग ने जिस तरह भी बात भी करते हैं अपनी मुहिम शुरू कर दी है, शादरा में की है, अच्छी बुरी उस पर बात करते हैं सारी, मगर जो एलाइड पार्टीज़ हैं, मौलाना फजल रहमान का अगर ये पहले दिखा सकें ज़रा दोबारा कि मौलाना क्या कह रहे हैं, पहले इनके भी बयान बदलते रहे हैं, करवाना नहीं कराना, कब करवाना है, अभी लेटेस्ट ये सुन लें जरा, ये दिखाते हैं। मौलाना ये फरमा रहे हैं कि सर्दियों में जनवरी में जब करेंगे तो सर्दियां बड़ी ज़्यादा हो जाएंगी, मौसम ख़राब हो जाएगा। फिर उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की, उनका जनाब मुल्क की मईशत इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, इलेक्शन तो मसला ही नहीं है। क्या बात है। अब ये कोई सियासी पार्टी जब ये कहे कि ऑलरेडी मर्दमशुमारी वाला करवा के जनवरी तक जा चुका है, 90 दिन का, और जो सूबों के पंजाब के इलेक्शन तो वो 280 दिन, अब 90 दिन क्या 290 होने को है, तो यहाँ भी ये भी 6 माह के करीब 5-6 माह हो जाएंगे। जब ये जनवरी में भी अभी आखिरी हफ्ते में डेट फाइनल नहीं आई, भी आखिरी हफ्ते का अनाउंस हुआ है, उस पर भी ये कह रहे हैं। अब ये नया मैं जो कह रहा था कि किसी वक्त भी जब ये आपने एक दफ़ा एक मिसाल बना दी कि अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद जो है 90 दिन का आपने बहाना ये कर लिया कि जी वहाँ पे हमारे पास पैसे नहीं हैं, फोर्सेस नहीं हैं, कच्चे के इलाके में डाकू आ गए हैं, तो ये फिर ये एक रीत चल पड़ी है। तो जब मर्जी ये हुकूमत वक्त कहे, कभी भी कुछ कह सकती है कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, फोर्सेस नहीं हैं, कच्चे के इलाके के डाकू तो अभी तो जेन्युइनली उस वक्त तो बड़े थोड़े छोटे पैमाने पे कच्चे के अंदर डाकू थे, अब तो सिंध के अंदर बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। सो अभी और ये बहाने किसी और को हुकूमत को बनाने की जरूरत नहीं है। ये फजल रहमान साहब मोतबर आदमी है, मौलाना है, मौलाना जब खुद फरमा रहे हैं कि जनाब ये मईशत ज़्यादा अहम है, इंतखाबात तो नहीं है। जब सियासी पार्टियाँ, सियासतदान
خود کہنا شروع ہو جائیں کہ جناب یہ ضروری نہیں ہے الیکشن کا ہونا، آئین کی شک ہے 90 دن کی، اس کی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تو پھر کیا بات کی جائے؟ مطلب سیدھے الفاظ میں اس کی دھجیاں بھی اڑا دو گے نا تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ ہے تو اس کے بعد جو ہے بلاول صاحب کا اگر یہ ساتھ میں وہ بھی نکال کے دکھا دیں جب تیار ہو تب دکھا دیجیے گا۔ تو بلاول صاحب نے وہ بالکل پہلے تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نام لیے بغیر مولانا فضل الرحمان کو رگڑا لگایا کہ جناب یہ لوگ، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی موسم ٹھیک نہیں ہے، کوئی مردم شماری کا تو بلاول صاحب دوسروں پہ ڈسکریڈٹ نہ ڈالیں گے، اور ڈسکریڈٹ ان کا اپنا بھی ہے۔ یہ نون لیگ اور پی ڈی ایم والے صحیح کہتے ہیں کہ یہ بعد میں ان کی آفٹر تھاٹ ہے کہ مردم شماری کا کیوں ڈالا گیا، جب یہ کیبنٹ سے اپروو کروا کے سی سی آئی کی میٹنگ کو بنا کے مردم شماری کو لازم کیا گیا، اور اس کے بعد یہ جنوری تک کی تو ذمہ داری ان کی اپنی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ڈیٹ اناؤنس کریں، بھئی یہ لاسٹ ویک کی آ گئی ہے، تو وہ ڈسکریڈٹ تو ہے۔ باقی وہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ وہ باقی پارٹیاں جو کہ ڈیلے چاہ رہی ہیں وہ ان سے دور جا چکے ہیں، وہ فوری طور پہ الیکشن چاہتے ہیں کہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب الیکشن کروایا جائے۔ پیپلز پارٹی کلیئرلی سٹانس نظر آ رہی ہے، اور نون لیگ کا وہ انہوں نے میرا خیال وہ ویڈیو دکھا دی جائیں، کیونکہ یہ جو ہے ویژول سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ اب یہ بحث ہر وقت روز ہوا کرے گی بحث کہ بڑا تھا چھوٹا تھا، چھوٹا تھا بڑا تھا، تو پہلے مطلب ظاہر ہے آپ کی لانچنگ ہے، پہلا بڑا جلسہ کر رہے ہیں، تو اب یہ کہنا کہ جی یہ شادرہ میں ایک چھوٹی سی گلی کے اندر علاقائی، اب یہ لیٹسٹ ڈانس ہے کہ پہلے اس کا بہت اہتمام کیا گیا تھا، لیٹسٹ بیانیاں تو بہت ہمارے ملک میں بیانیے کا لفظ رول گیا ہے، اب جو ہے نا بیانیاں 24 گھنٹے میں مسالہ، آج کا مسالہ یا فارمولہ زیادہ اچھا لفظ ہے کہ فارمولہ کیا ہے، مسالہ کیا ہے، آج سودا کیا بیچا جاتا ہے، آج کی پکائی ہے، آج کا سودا کیا ہے۔ تو یہ کل کا یہ سودا تھا کہ یہ لانچنگ کی جا رہی ہے۔ مریم بی بی ظاہر ہے کہ بہت بڑی لیڈر ہیں، وہ جب خود ایڈریس کرنے جا رہی ہیں تو وہ اب کہہ رہے ہیں وہ محلے کی میٹنگ تھی، کیونکہ وہ محلے کے لوگ بھی پورے نہیں ہوئے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جی نہیں، یہ شادرہ جو ہے یہ سبربن علاقہ ہے۔ اور بھائی شادرہ کوئی آخری دفعہ جی ٹی روڈ سے اگر گیا ہو، غلطی سے جی ٹی روڈ پہ شادرہ ڈالنے، وہاں ایک کھمبے کے اوپر اگر الیکٹریشن چڑھ جانا تو 200 آدمی نیچے اکٹھے ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور غلطی سے اگر گاڑی آپ نے جی ٹی روڈ پہ پرانی پہ راوی کا پل کراس کر لیا تو آپ گجراں والے جو ہے وہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے سے کم میں نہیں ہے، حالانکہ کوئی 40-45 کلومیٹر ہے، مگر آپ 2-2.5 گھنٹے سے پہلے نہیں پہنچیں گے، شادرہ کے اندر ہی گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تو شادرہ جو ہے یہ کہنا ہے کہ جی وہاں پہ بندے نہیں پورے ہوئے، وہ نہیں ہے، وہ بہرحال وہ لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے۔ اب جب یہ آپ آ جائے، نوبت یہ آ جائے کہ وہ بھی آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں ان کی وہ تقاریر کہ جو سب سے زیادہ بندے لائے گا اس کو موٹر سائیکل دی جائے گی۔ پورا نام لینا ہونڈا 125، نہیں وہ مشہوری میں نہیں کمپنی کی کرنا چاہ رہا، تو ہم کیا یہاں سیاسی جماعت میں کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا جی ہم جو ہے نا موٹر سائیکل دیں گے جو ہے، تو موٹر سائیکل پہ آ جائے۔ دوسرا پھر اس سے پہلے آپ کو پتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم چیک کریں گے، جیو فینسنگ کریں گے، ہم چیک کریں گے، ایپ ڈالیں گے، جو ہمارے سے جھوٹ بولا جائے گا کہ میں وہاں گیا تھا اور گھر میں بیٹھا بریانی کھا رہا ہوگا، اس کو ہم پکڑ لیں گے، جیو فینسنگ سے چیک کریں گے، وہاں جا کے آپ آئی ٹی کا عمل دخل آئے۔ اب جہاں بات موٹر سائیکلوں پہ اور آئی ٹی پہ آ جائے تو پھر یہ ملین مارچ ایسے نہیں کٹا ہوتا۔ ملین مارچ بنانے کے لیے اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے کہ بے نظیر کا 1986 کے جلسے کا یا مینار پاکستان کے 2011 کے جلسے کا، تو پھر یہ اس کے لیے ایک پاپولر سپورٹ نظر آتی ہے، اور یہ اس طریقے سے نہیں آپ یہ ہوتا کہ آپ یہ زبردستی پکڑ کے چیک کریں گے، جی بندے گنیں گے اور پرانا کریں گے۔ ایک حد تک آف کورس کافی لوگ ہیں، آپ بھی مجھے بتا رہی تھی کہ اس طرح کی بھی وہ انٹرویوز چل رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بریانی کھانے آئے تھے، روٹی کھانے آئے۔ تو یہ ایک طبقہ ہوتا ہے جو ان چیزوں پہ بھی آتا ہے، یہ بھی لوازمات ہوتی ہیں جلوسوں کی، مگر لارجلی ایک ماحول ہوتا ہے، ایک موڈ ہوتا ہے، ایک لوگوں کا جذبہ ہوتا ہے جو آپ کو ان چیزوں پہ کے لیے مرغوب کرتا ہے، اور آپ اس طرح کے جاتے ہیں۔ سو یہ دکان مجھے نہ اس حوالے سے چلتی نظر نہیں، مگر
لوگوں نہیں آپ الزام دے سکتے. لوگوں کو اس لیے الزام نہیں دے سکتے کہ کنفیوژن ہے ابھی بھی. جس طرح آپ مجھے ابھی بتا رہی تھی کہ فلائٹ بک ہو گئی ہے اور وہ ابوظہبی آئیں گے اور اس ٹائم پہ پہنچیں گے. تو میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک وہ آ نہیں جائیں گے اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ لاسٹ منٹ پہ وہ نہیں آئیں گے. تو جب تک آ نہیں جائیں گے, اور میں نہیں کہہ رہا, یہ اعجاز الحق صاحب کا بھی ایک وہ بیان چل رہا تھا, انہوں نے بھی کہا, اور ان کا ریزن وہی ہے جو میں ریزن دیتا ہوں. ان کا جی اگر آنا ہوتا نواز شریف صاحب نے تو یہ پہلے آتے. اب تو نیب کے کیسز بھی کھل گئے ہیں, 3 کیسز مزید ہیں جن کے اندر یہ نامینیٹڈ ہے. رمضان شوگر کیس بھی ہے, پھر اس کے بعد وہ پیسے منی لانڈرنگ کا بھی ہے, پلاٹو ملک کیس بھی ہے. یہ وہ کیسز تھے جو کہ ترامیم کے بعد نیب کے وہ ختم ہو گئے تھے, وہ دوبارہ کھل گئے ہیں. تو 3 اور کیسز کھل گئے ہیں. پہلے ہی یہ مجرم ڈکلیئر ہوئے ہیں, ملزم نہیں ہے, مجرم ہیں, کنوکٹڈ ہیں. جب تک کہ وہ اوور رول نہ ہو تو اب مزید یہ کیسز کھل گئے ہیں. تو یہ ایک تو ان کا آنا ابھی تک کوسچن رہے گا جب تک آ نہیں جاتا ہے, کیونکہ 4 سال میں کئی دفعہ یہ بیانات دیے گئے. پھر جب آئیں گے تو پھر کوسچن رہے گا کہ جناب یہ ان کو کیسے ریسیو کیا جاتا ہے. آیا وہ وہاں سے سیدھے جیل میں جائیں گے یا مینار پاکستان جائیں گے, دادا دربار جائیں گے. سو بہت زیادہ کوسچنز ہیں, سوال ہیں. ابھی آج پھر یہ اس چیز کی کنفرمیشن آ گئی کہ جی مینار پاکستان کا جو جلسہ ہے یا وہ کارنر میٹنگ ہوئی, اللہ بہتر جانے کیا کرنا ہے وہاں پہ, اس کا پلان حتمی ہے. اب میرا ایک سوال ہے, آگے بڑھتے ہیں کیونکہ نون لیگ کی بات ہو رہی ہے. میں کنفیوژن کا آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بار بار مثال میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ جب خضر اٹوانا صاحب بہت زیادہ مخالفت پاکستان کی کرتے تھے, ان کا یہ نعرہ بڑا مشہور ہے کہ آج تازہ خبر آئی ہے خضر ساڈا بھائی ہے. تو ان کی بھی روز کا خضر ان کا چینج کرتا رہتا ہے. خضر کبھی لیفٹ پہ چل جاتا ہے, خضر رائٹ پہ چلا جاتا ہے. تو آج کا خضر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک انہوں نے نا وہ اب لڑائی نہیں کرنی, انہوں نے کہا جی اب ہم مفاہمت کی طرح, مزاحمت ختم ہو گئی ہے. اور یہ پچھلے چند دنوں میں 10 دن میں لوگ کنفیوز نہ ہوں, آپ اور میں بھی کنفیوز کیوں نہ ہوں, جب یہ ان کے اپنے ہی نہیں سمجھ آ رہی یار خدا کے لیے فیصلہ کر لو. لوگوں کو کنفیوژن کے اندر نہیں آپ کیا جا سکتا کہ جی یہ کنفیوژن چھوڑیں اور شاہدرہ پہنچے. شاہدرہ لوگ تبھی آئیں گے جب یہ کنفیوژن یہ خود کلیئر کر لیں. تو یہ اگر میں وہ بھی دکھاتی ہوں ذرا, وہ کچھ دیر کے لیے وہ تڑکا بچا کے رکھتے ہیں کنفیوژن کا, وہ لازمی طور پہ دکھائیں گے. وہ بڑی محنت سے ہم نے جمع کیا ہے کسی نہ کسی طرح سے. میرا سوال یہ جو میں آپ کے لیے رکھنا چاہ رہی تھی, چونکہ نون لیگ کی, عوام کی اور شاہدرہ جلسے کی, جلسہ میں کہہ لوں کارنر میٹنگ, پھر میں آگے بڑھوں گی. یہ ویڈیوز دیکھ رہی ہیں, میں جو ہے یہ کسی بھی اس سے آپ جلسہ نہیں کہہ سکتے, کارنر میٹنگ چلیں ٹھیک ہے کہہ لیتے ہیں. اچھا ویسے 7 جلسوں کا اسکیجول تھا, آپ کہہ رہے ہیں کارنر میٹنگ میں تسلیم کر لیتی ہوں. میرے لیے اچنبے کی بات عامر صاحب یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو مرغوب کرنے کے لیے یا ہجوم کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک ڈیل یا ایک پیکج دینا پڑتا ہے. لوگ کبھی بریانی کے لیے آتے ہیں, کبھی لوگ کرزمیٹک پرسنالٹی دیکھنے کے لیے آتے ہیں, مگر جلسے کے اندر جو شاہدرہ کے اندر جلسہ کارنر میٹنگ وٹ ایور جو بھی ہوا, اس میں نہ تو پرسنالٹی چلی, نہ کوئی روٹی چل سکی, نہ کوئی مرغن غذائیں چل سکیں. لوگوں کو ایک عوام کو جو ایک پیکج دیا گیا تھا, زیادہ بندے لے آؤ اور موٹر سائیکل لے جاؤ, لوگوں میں یہ بھی چیز نہیں مقبول ہوئی کہ بھئی موٹر سائیکل لینی ہے چلے جائیں. میرے لیے تو چنبے کی بات یہ, ورنہ لوگ یا ہجوم جو ہے امڑ آتا ہے ایسی چیزوں کے اوپر. ہمارے گیم شوز میں آپ دیکھ لیں لوگ دھڑا دھڑ جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے. ہونڈا کے لیے کوئی بھی نہیں آیا, یعنی موٹر سائیکل کوئی بھی نہیں آیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ عوام تنگ ہے ان سے, کیا معاملہ ہے؟ نہیں, وہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ہونڈا والے بھی ہوتے ہیں, کیمے والے, نان والے بھی ہوتے ہیں, بریانی والے بھی ہوتے ہیں, اور جوش و جذبے میں بھی آتے ہیں لوگ. میری بی بی کا بہرحال ایک کیرسمہ ہے, ان کے کیرسمے کے لیے بھی آتے ہیں. اس دفعہ تو نہیں چلا وہ شاید, فی الحال نہیں چلا, مگر جلسے کے لیے یہ ساری لوازمات ہوتی ہیں. مگر نون لیگ کا جو اس وقت سب سے بڑا المیہ ہے وہ ہے کہ ان سے نعرہ نہیں ڈھونڈا جا رہا, کہ وہ مسالہ نہیں مل رہا کہ فارمولہ کیا ہوگا. فارمولہ میں دکھاتی ہوں معذرت سے, ذرا وہ تڑکا دکھا دیتے ہیں. وہ کنفیوژن کیا ہے, مسالے اور سودے پہ تو آتے ہیں, وہ ذرا کنفیوژن کیا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. تو 4 جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو چلتا کرتے ہیں, اور کس کی وجہ, کون پیچھے ان کے, اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہے. یہ لوگ جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا, یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے, بالکل پہنچیں گے. ہم تو اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کا کسی طور پر بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ہم تو ڈیمانڈ آج کر رہے ہیں اور پورے زور سے کر رہے ہیں کہ 9-10 مئی کے کرداروں کو آپ کیفر کردار تک پہنچائیں گے. یہ ہے نواز شریف کا مقدمہ. آپ کہہ رہے ہیں احتساب ہوگا باجوہ صاحب کا, میں نے تو نہیں کہا. فیصلہ جو ہے
وہ جب الیکشنز ہوں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اکثریت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ نعرے پٹ چکے ہیں, اس کے اوپر کئی دفعہ پہلے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے, تو اس لیے شاید عام آدمی جو ہے وہ اس مرتبہ اس طرح کے جذباتی نعروں پہ جانے کی بجائے وہ یہ کہے گا کہ جی مجھے بتائیں کہ جن حالات میں اس وقت کھڑا ہوں مجھے یہاں سے کس طرح سے ریلیف ملے. پاکستان کے تمام اداروں میں خود احتسابی کا ایک طریقہ کار موجود ہے. کوشش کی جائے کہ ان اداروں کے اندر خود احتسابی کا جو طریقہ کار ہے وہ عمل میں آ سکے. آپ حامی ہیں کہ ان دونوں کو گرفتار کیا جانا چاہیے. چلے کسی کو گرفتار کرے نہ کرے, سزا دے نہ دے, لیکن قوم کے سامنے جو ہے نا یہ بالکل یہ چیز جو ہے یہ سب واضح ہونی چاہیے. اس دن میاں نواز شریف صاحب کہاں پہ کس سے کیا غلطی ہوئی تو وہ یہ ڈسکس کر رہے تھے. اس میں 2-3 نام بھی آ گئے. اب ہمارے اوپر شاید یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ ہم اب جب بھی بات کریں گے تو ان کے نام ضرور لیں گے. سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ, جنرل فیض, جو دیگر کردار ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. وہ ہے میاں نواز شریف کا دل اور وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی سوچ. لیڈر بیانیہ طے کرتا ہے اور لیڈر نے تو آج نہیں 2017 میں کہہ دیتا میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. یہ بڑی زبردست ایک کاوش ہے چینل کی, ان کی ٹیم کی. بڑا زبردست قسم کا انہوں نے لائن بائی لائن جو ہے نا سارے اسٹیٹمنٹس کو رکھا ہے. یہ 11 دن کے اندر یہ بیانات ہیں. یہ نواز شریف صاحب نے 18 تاریخ کو پچھلے مہینے کی کہی تھی اور یہ آخری جو اس کے اندر اسٹیٹمنٹ ہے 29 تاریخ کی. 11 دن کے اندر جب یہ مختلف ایک ہی فار ایگزامپل رانا ثناء اللہ صاحب بھی وہ 2-3 جگہ ہیں, جاوید لطیف صاحب جو وہ اپنے ہی ایگزیکٹلی ورڈز کے بالکل اپوزٹ کر رہے ہیں, تو آپ کیسے کیا بلیم کریں گے؟ آپ عام آدمی کو کنفیوژن کا وہ شکار نہیں ہوگا جب یہ خود بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر رہے لڑائی کرنی ہے کہ صلح کرنی ہے, مفاہمت کرنی ہے کہ مزاحمت کرنی ہے, کرنا کیا, آئیں گے نہیں آئیں گے تو کیسے آئیں گے جیل جائیں گے, گھر جائیں گے, سودا کیا ہے بیچنے کے لیے؟ سودا مسالہ جو ہے نا ان کا وہ جو نیا انہوں نے جو بہت اپنی طرف سے راکٹ سائنس نکالی ہے اور بڑا سوچ بچار کے نکالا ہے, وہ 3 اس کے اندر مفروضے ہیں. 3 بنیادی ابھی تک جو نعرہ ان کا سامنے آیا ہے وہ 3 مفروضے ہیں. پہلا مفروضہ ان کا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں بار بار کہ جناب مجھے سازش کے ساتھ نکالا گیا. وہ جو تھا نا شروع میں اوریجنلی مجھے کیوں نکالا, تو اس کا جواب انہوں نے خود ہی دیا کہ سازش سے نکالا گیا, کہ مجھے ایک پوری سازش ہوئی جو ہے, ابھی حدود نہیں آیا شاید وہ بھی بیچ میں آ جائے, کہ جی ایک سازش کے ساتھ نکالا گیا ان کو. میں تھوڑا سا لوگوں کو نا پاکستان میں کیونکہ ایک طریقہ کار بن گیا ہے کہ لوگوں کی بڑی فکل میموری ہوتی ہے, بڑی تھوڑی یادداشت ہوتی ہے اور بھول جاتے ہیں, اور ایک آپ رپیٹ کرتے رہے کامے پہ نکالا اس پہ کرتے وہ رپیٹ کرتے پناما سے کاما, وہ اتنے طوطے کی طرح صبح سے شام تک چلاتے ہیں کہ وہ بن جاتے ہیں. میں نے ہمارے اور بھی دوستوں نے جنہوں نے پینما بہت اٹینڈ کیا ہوا ہے, پینما کے کیس کے اندر روز سپریم کورٹ جا کے کیا ہوا ہے, میں صرف کچھ فیکٹس یادداشت کرا دوں کہ یہ صرف اقامہ والا نہیں تھا. اقامہ کی جو فرمائش کس نے کی تھی, جے آئی ٹی کے اوپر تھا نا کہ جے آئی ٹی منوبت تھی, جے آئی ٹی تھا, جے آئی ٹی بانگی کس نے تھی, جے آئی ٹی فرمائش کس کی تھی؟ جے آئی ٹی فرمائش تھی نون لیگ کی. اشتر وصاف علی صاحب ان کے اٹارنی جنرل تھے اس وقت گورنمنٹ کے, نواز شریف صاحب کی نمائندگی کر رہے تھے, ان کی حکومت کی نمائندگی کی تھے. سپریم کورٹ نے یاد رہے کہ پہلے بہت جان چھڑانے کی کوشش کی, وہ بالکل نہیں اس کیس میں پڑھنا چاہ رہے تھے, پینما میں وہ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی پہلے ہم یہ اشارے دیے کہ یہ ہیں وہ ثبوت عدالت کے اندر, کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ پارلیمانی ایک کمیٹی بنا دیں. یہ سپریم کورٹ کے بار بار ہی ہوتا رہا کہ آپ کمیٹی بنا دیں, ہماری جان چھڑائیں, ہم نہیں کرنا چاہتے. شروع میں انہوں نے انکار کر دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا جسٹس جمالی میں, اس کے بعد یہ بلب بنا تھا, تو انہوں نے پارلیمان سے نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے نیب کو بلایا, جو ہے اس قمر زمان چودھری صاحب کو بلایا گیا کہ جناب یہ ایک بہرحال ایک مسئلہ ہے, اس کی رسیدیں نہیں آئی ہیں اور بہت پوری انٹرنیشنلی دنیا بھر میں یہ ان کی تصویریں چھپ رہی ہیں پینما کی اور یہ آ رہی ہیں, تو لوگوں کی ایک تفتیش تو کرنے کی ضرورت ہے, آپ اس کو چیک آؤٹ کریں. انہوں نے صاف انکار کر دیا, انہوں نے کہا جی نہ میں نے دیبیہ کھولنا ہے اور نہ یہ ہماری جورسڈکشن ہی نہیں ہے. اس کے بعد ایف آئی اے کو بلایا, ایف آئی اے نے کہا جناب ہم بھی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے, یہ لوگوں کو تفصیل بھول گئی ہے, انہوں نے کہا پھر کیا کرنا ہے, کچھ نہ کچھ تو اس کا کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا جی اشتر وصاف علی صاحب نے یہ, بلکہ میرے خیال یہ اگلی دفعہ میں وہ سارے نکال کے بھی لے آؤں گا, تو اس میں انہوں نے کہا آپ ایسا کریں اس کو لوور کورٹس میں بھیج دیں.
کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماتحت عدالت جو ہے وہ اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر کی انویسٹیگیٹ کر پائے گی. یہاں نہ پارلیمنٹ کر پا رہا ہے، نہ یہاں ایف آئی اے کر پا رہی ہے، نہ نیب انکار کر رہے ہیں. آپ سب کہہ رہے ہیں سٹنگ گورنمنٹ کی، سٹنگ پرائم منسٹر کی ماتحت عدالت جو ہے وہ آزادی کے ساتھ جو ہے استغاثہ اپنا، ڈیفینس اپنی، وکیل اپنے، گورنمنٹ اپنی، تمام ادارے اپنے. تو آپ یہ کریں گے؟ ان کے جی آپ ایسا کریں. یہ اشتراف علی صاحب کی طرف سے آیا تھا، انہوں نے کہا آپ جی آئی ٹی بنائیں، اور جی آئی ٹی اس کے بعد ٹھیک ہے پھر جی آئی ٹی بن گئی. اور جی آئی ٹی کے بننے کے بعد یہاں جو مٹھائیاں بانٹی گئی تھیں کہ کمال ہو گیا، ہم بچ گئے. اور یاد رہے کہ 2 ججز نے، جسٹس گلزار اور جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب جو کہ اس وقت سینئر جج تھے، انہوں نے بغیر اس کے ہی جو ہے یہ جی آئی ٹی کے بغیر ہی ان کو قصورواروں کا یہ کافی ہے کہ انہوں نے رسیدیں نہیں دی ہیں ایون فیلڈ کی. آج تک رسیدیں نہیں آئیں، آج بھی نہیں آئیں. اور وہ جو قطری ٹریل جو دی گئی تھی ایک مذاق تھا. یہ سپریم کورٹ کے ساتھ لوگوں کو بیک گراؤنڈ ہی بھول گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں جی پینما سے کاما تک جو ہے نا، پینما سے کاما تک. اور بھائی جی آئی ٹی آپ نے کہی تھی بنوائی تھی، اور جی آئی ٹی کے بعد پھر یہ ظاہر ہے جو ہوا وہ ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے. سو یہ جو ہے نا کہ مجھے کیوں نکلا یہ دوبارہ. اب میرا خیال ہے کہ لوگوں کے جو حالات ہیں نا، حالات ہیں اس کے مطابق فیوچر کا بتائیں کہ آپ کیا بھی بتائیں کہ کیا کرنا ہے. تو میں بتا دیتی ہوں نا، وہ کہہ رہے ہیں فیوچر میں سنہری دور لے کر آئیں گے. نہیں، دوسرا مفروضہ، پہلا مفروضہ یہ کہ جناب سازش کے تحت نکالا گیا. دوسرا مفروضہ ایک بنایا ہے، ریپیٹ کیا جا رہا ہے آج کل بار بار، کہ جناب نواز شریف جب تھا تو شہد اور دودھ کی نہریں بہ رہی تھی. کمال جی، کیمل لاٹ تھا، اور جی وہ ایک سنہری دور تھا. اور سنہری دور بھائی پھر اگین فیکٹس میں گنوا دیتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کی یہ حال تھی کہ ان کے جو 3.5 سال کی گورنمنٹ تھی اس میں 1 سال کی، یہ میں نہیں پارلیمنٹ کو انہوں نے لسٹ پیش کی تھی یہ کتنے دورے ہیں ان کے، تقریباً 1 سال 340 دن کے قریب بنتے تھے پہ یہ ملک سے باہر دوروں پہ رہے. یہ ملک میں بیٹھتے ہی نہیں تھے. یہ جہاز چلتا تھا اور فیملی کے اس کو گدا گاڑی کے طور پہ بوئنگ PIA کا چلتا تھا، اور راستے میں ایسے ہی موڈ آیا، فار ایگزامپل یو این کی یہاں سے گئے اور یہ اس کا ابتدائیہ مس کر گئے جی. پتہ چلا جی راستے میں ان کا دل کیا تو انہوں نے کہا میں اپنی فیملی بچوں کو بیٹوں کو لندن ملتا جاؤں، جہاز وہاں پہ پارکڈ ہے، وہ لیٹ ہو رہا ہے. آتے وقت پھر وہ رک جاتا تھا لندن میں. اور 1 سال یعنی 3.5 سال میں 1 سال یہ ملک سے باہر دوروں پہ رہے. ٹھیکے پہ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو دی تھی. اسحاق ڈار صاحب اگین لوگ بھول جاتے ہیں کہ جو دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی آ کے انقلاب لیں گے. سب سے بڑا کیا فیکٹر تھا؟ اکنامک فیکٹر یہ تھا کہ لوگوں کو بھول جاتا ہے. میں اس لیے یاد کروا رہا ہوں صرف کہ یہ فیکٹس ہیں. فیکٹ یہ ہے کہ انہوں نے ضد لگائی ہوئی تھی کہ میں نے، اب پرابلم ہے کہ 350 پہ ڈالر چلا گیا، تو اس وقت پرابلم تھی کہ ڈالر بہت انڈر ویلیوڈ تھا. یہ 100 روپے سے بڑھنے نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹس افیکٹ ہوئی. ہمارا لوگ بھول جاتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو نواز شریف صاحب کے دور میں 20 ارب ڈالر کا ہو گیا تھا. ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 35 ارب ڈالر کا ہو گیا تھا، جو ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان انٹینیبل تھا. بلکہ کریڈٹ دینا پڑتا ہے یہاں مفتاح اسماعیل کو اور شاہد خاقان عباسی کو کہ ڈار صاحب کو جب یہ ہٹایا گیا تھا یا یہ دوڑ گئے تھے، انہوں نے تھوڑی سی امپروومنٹ کر دی تھی. وہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ درستگی کر دی تھی. ڈار صاحب کی جو خرابیاں تھیں وہ کر دی تھی، مگر یہ نام نہیں لیتے. یہ کہتے ہیں 2018 کو اون ہی نہیں کرتے، شاید خاقان عباسی کو نہیں اون کرتے. اس کے بعد یہ 16 مہینے کی جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی ڈس اون کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں 2017 سے پہلے تو یہ جھوٹ ہے کہ بہت اعلیٰ درخشاں قسم کا یہاں پہ پاکستان معاشی طور پہ استوار ہو چکا تھا. نہیں، بالکل نہیں ہوا تھا. پاکستان کی بہت بری حالت تھی، ان کی بری پالیسیز تھی، ڈار صاحب کی ناکامیاں تھی جس کی وجہ سے اس حالات تک پہنچے. بیس ہی وہاں سے رکھی گئی. پھر یہ بھائی ابھی یہ باقی بھی 2.5 سال ڈالے نا. مفروضے پہ ہیں، وہ کہتے ہیں اندھیرے دور کیے تھے پورے ملک. تیسرا مفروضہ یہ ہے کہ یہی والا کہ جی نواز شریف آئیں گا تو ان کے پاس جو ہے نا وہ
وہ ون سائز فٹس آل، ان کی جیب کے اندر ایک جادو کی چھڑی ہے، وہ یوں کریں گے ان کے آنے سے ہی ملک کے مسئلے حل ہو جائیں گے. ڈیٹیل نہیں بتا رہے کیسے کریں گے. بھائی یہ جو ہے یہ آپ نے امپورٹ کیسے بڑھانی ہے، ایکسپورٹ کیسے بڑھانی ہے، کیا وہ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی فارمولا، وہ یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ جناب آپ ایک ہی طریقے سے ایک خرابی کر رہے ہیں اور پھر آپ وہی فارمولا لگا رہے ہیں، وہی بندہ لے کے آ رہے ہیں، وہی ساگدار ہوگا، وہی پالیسیز ہوں گی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نواز شریف کے آنے سے ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ بیانیے کا ان کا بڑا سخت ایشو ہے. یہ جو کنفیوژن آپ نے 11 دن کا دکھایا، فارمولا کہہ لیں، مسالہ کہہ لیں، ہانڈی کہہ لیں، ہانڈی تو بیچ چرائے لوگوں کو ہانڈی پیش کرنی پڑتی ہے نا، ہانڈی پیش کرنی پڑتی ہے لوگوں کو کہ جناب یہ ہے ہمارا ماضی. کتنا کریں گے یار ماضی، بس چھوڑیں. 6 سال پرانی 2017 آگے کیا ہے آپ کے پاس، ماضی بھی غلط ہے یہ دیں تو آج کا بتا دیں. پھر بھی اگر لوگ میرا خیال سننے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں سب عام پارٹیز کے لیے کہ بتائیں کہ کرنا کیا آپ نے. عام آدمی کو عامر صاحب سولوشن چاہیے اپنی پرابلمز کا، یعنی اس کو اپنا فیوچر سیکیور کرنا ہے. جب تک فیوچر کی یا اس کے مستقبل کے حوالے سے پالیسیز نہیں آئیں گی کچھ نہیں ہوگا. ابھی ہم ایک بریک کی طرف چل رہے ہیں، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج بڑی ہنگامی قسم کی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور جس میں انہوں نے بتایا کہ ایک موٹر مکینک تھا جو گردے فٹ کر رہا تھا. یہ کس طرح سے ممکن ہوا، اس کی گرفتاری کس طرح سے ہوئی، کتنا بڑا یہ گروہ تھا، کب سے یہ کام کر رہا تھا، کتنے لوگ اس میں افیکٹیز میں شامل ہیں، یہ پوری ہوش ربا قسم کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب یہ جو گردوں کا سکینڈل ہے یہ بڑا ہی تشویشناک ہے. 328 کہنے کو صرف ایک فگر ہے، مگر جب آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک منظر کشی کریں تو آپ کو سمجھ آتی ہے، روح تک آپ کی دہل جاتی ہے. یہ تھا کیا، یہ معاملہ تھا کیا، کہاں سے شروع ہوا، کیسے پکڑا گیا، اس کو کچھ ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر کریں. یہ وہ کہانیاں ہیں جس کی وجہ سے دنیا بھر میں ہم بدنام ہو جاتے ہیں اور یہ دل دہلا دینے والی کہانی ہے اور یہ کئی سالوں سے جاری. یہ صرف یہ نمبر پہ نہ جائیں کہ جی 238 جو ہے نا گردوں کی پیوند کاری کر دی گئی. یہ 238 گردوں کے چوری اور خرید و فروخت کے اندر ملوث جو ہے گینگ پکڑا گیا ہے. یہ سوچیں کہ یہ گردے کس طریقے سے کہاں سے کس کے نکلے ہوں گے غیر قانونی طور پہ، اور اس کی جو تفصیلات بتائی جا رہی ہیں کیونکہ ہاسپٹل میں بچہ گیا ہے اور پتہ نہیں اگلی دفعہ چیک اپ کرایا پتہ چلا جی گردہ ہی نہیں ہے. کوئی لوگوں کو جو ہے بیہوش کر کے نکال دیا گیا اور یہ ہاسپٹل سے باہر گھروں کے اندر یہ کلینک ہاسپٹل آپریشن تھیٹر بنے ہوئے تھے جہاں پہ یہ ہو رہا ہے. اور یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چھاپے کے دوران یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے سو کال ڈاکٹر جو ہے یہ پکڑا گیا اور یہ کئی دفعہ پکڑا گیا اور یہ کئی سالوں سے سلسلہ جاری ہے. اس کے باوجود یہ رک نہیں رہا اور ان کا اسسٹنٹ تھا جو کہ مکینک تھا اور جب یہ نہیں ہوتے تھے تو وہ مکینک آپریشن کر دیتا تھا. اب 238 گردے کہاں سے آئے؟ 328 لیٹ می کریکٹ 328 چلیں 328 جو ہیں یہ ہر گردے کی ایک کہانی ہوگی کہ گردہ کہاں سے لیا گیا، غیر قانونی خریدا گیا، غیر قانونی طور پہ نکالا گیا یا جھوٹ بولا گیا اور ایک غریب آدمی سے لے کے یہ 30 لاکھ سے لے کے کروڑ 1.5 کروڑ تک بیچا گیا. کئی لوگ اس کے اندر مر گئے اور یہ ساری ہوش ربا تفصیلات ہیں. بیچ میں جو مطلب یہ عمر شریف صاحب کی صاحبزادی کے 2-4 سال پہلے تھا، پھر یہ جی ان کا وہ ایک کیس تھا. پھر جو ہے یہ جناح ہاسپٹل کا ایک کیس ہے کہ جی وہاں سے وہ ایک مریض علاج کے لیے گیا ہے اور اس کا گردہ نکال لیا گیا. تو یہ ایک تفصیلات بڑی خوفناک قسم کی ہے. میں چاہوں گا کہ ذرا چیف منسٹر صاحب نے جو محسن نقوی صاحب نے یہ اس کے متعلق جو گیا ان کی زبان تفصیلات اس کی ذرا سن لیں، سنوا دیں. پولیس اس پہ پچھلے تقریباً 1.5 ماہ سے کام کر رہی تھی. ڈاکٹر فواد جو پکڑے جا چکے ہیں، انہوں نے اب تک جو مان لیا ہے وہ 328 کڈنی کے آپریشن اللیگل، لوگوں کی چوری کر کے نکال کے، لوگوں کو دھوکہ دہی سے کسی کو کچھ پیسے دے کے کنفرم کر دیے کہ 328 ہیں. جو آپریشن کرتا تھا وہ ایک موٹر مکینک ہے. یہ ڈاکٹر فواد ہے جو مین
इनका सरगना, इससे बहुत ज़्यादा ये ट्रांसप्लांट और ये लीगल ऑपरेशन होंगे। ये तो वो हैं जो कंफर्म हो गए हैं, जो हमें एक एक चीज़ का पता चल गया है, सारा कुछ है। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, ये डॉक्टर फवाद आज के दिन तक 5 दफ़ा पहले अरेस्ट हो चुका हुआ है, और 5 दफ़ा अरेस्ट होके वो ये बाहर निकल आता है और फिर इसी तरह का काम दोबारा शुरू कर देता है। ये पूरा ग्रुप जो है, जो आप देख रहे हैं 8 लोगों का, ये सारे के सारे अरेस्ट हो चुके हैं। लाहौर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, दिन रात इस पे काम किया है। ये बड़ा मुश्किल केस था, पूरा का पूरा गैंग ट्रेस करना, उसके बाद जहाँ जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर्स में जाके, घरों में, प्राइवेट घरों में जाके ये ऑपरेशन करते थे सारे के सारे। जी आमिर साहब, ये सीएम साहब की जुबानी तो हमने सुन लिया, और ये सारे बड़े शहर थे जहाँ पर ये कानून गंदा हो रहा था। ड्राउनी जो तफसील बताई है कि उन्होंने कहा जी ये फिगर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और ये बड़ा शुक्रगुजार है हम कि पुलिस ने कर लिया। मगर ये भी सवालात हैं कि ये कई सालों से जो है सिलसिला जारी था, और पुलिस को भी इतने साल लग गए, और जिस तरह सीएम साहब बता रहे थे कि ये कई दफ़ा पकड़ा गया, और ये हमारे आप देखें इंसाफ के निज़ाम के ऊपर भी है कि इस्तग़ासा कमज़ोर होने की वजह से, अदालतों के कमज़ोर होने की वजह से, प्रोसिक्यूशन के कमज़ोर होने की वजह से ये बचता रहा और सिस्टम से ये करता रहा। तो मगर ये किसी को भी अगर ये बताई जाए, बाहर जाएं और लोग ये स्टोरी पूछे कि यार ये वाकई ऐसा आपके मुल्क में ऐसा होता है, और इसके अंदर जो ग्रोह बताया जा रहा है उसके अंदर 3-4-5 डॉक्टर हैं, उसके अंदर मैकेनिक हैं, और ये सिलसिला जारी है अभी। मैं चलिए वेलकम करती हूँ, हमारे दोनों मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान कश्वर साहब ने भी ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच सर आपके वक्त के लिए। इनके हमरा डीजी ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी डॉक्टर शहजाद अनवर साहब ने भी ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके भी कीमती वक्त के लिए। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब से पहले डॉक्टर शहजाद अनवर साहब से पूछ लें कि डॉक्टर साहब ये कैसे इतने सालों ये सिलसिला जारी रहा, इससे जो ट्रांसप्लांटेशन के हवाले से कानून क्या हैं और ये क्या कायदे ज़वाबित क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही सेंसिटिव इशू को आज हाईलाइट किया है। थोड़ा सा मैं बता दूं जी कि जो हमारा ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट है ये 2010 में बन गया था, और इस एक्ट के मुताबिक इलीगल ट्रांसप्लांट की सजा जो थी वो 10 साल कैद थी और तकरीबन 1 करोड़ जुर्माना था। और इसमें जो थोड़ी सी अनोमलीज ये थी कि इसके अंदर एक चीज थी कि दोनों पार्टी अगर आपस में एफिडेविट दे के कोर्ट के अंदर चीजें तय कर लेंगे कि हमें एतराज नहीं है, तो ये केस वीक हो जाता था। इस चीज को अभी हम लोगों ने जब नया एक्ट ड्राफ्ट किया जो कि अभी हमारा लॉ डिपार्टमेंट में चला गया, उसके अंदर हमने ये चीज भी निकाल दी है कि ये एक स्टेट क्राइम है, इसलिए किसी ये डॉक्टर साहब इसमें कानून की तो तब्दीली की जरूरत नहीं है। ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट क्या, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये तो अंडरस्टूड बात है कि ये उसमें तो आता ही नहीं है कि दोनों पार्टियां आपस में मिल गई तो ये वाला कमजोर है। तो मैं जो जानना चाह रहा हूं खासतौर पे कि वीडियोज ये दिखाई जा रही हैं हमारे पास और ये साहब पकड़े गए, इनका लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल हुआ? सर इनका लाइसेंस कैंसिल है, पीडा एक्ट के मुताबिक ये टर्मिनेटेड फ्रॉम द जॉब है, और ये तकरीबन 7 FIRs के अंदर ये मतलूब थे। हम लोगों ने इनको टेक्सला से अरेस्ट किया था विद देयर टीम। टेक्सला में ये अटक जेल के अंदर थे, वहां से उनको फिर ये लाहौर शिफ्ट किया गया और उनके बाकी जो गैंग्स थे उनको आइडेंटिफाई करके उनको बस्ट किया गया है। इसके अलावा पिंडी के अंदर सर एक हॉस्पिटल हम लोगों ने जो है वो सील किया है, वहां पर 22 ट्रांसप्लांट इलीगल ट्रांसप्लांट के केसेस थे, जो कि उनका केस अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है। इस तरह पिंडी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हम लोगों ने रेड्स किए हैं और काफी सारे लोग पकड़े हैं। लास्टली क्विकली डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि इमरान कश्वर साहब से भी मैं तफसील इसकी इन्वेस्टिगेशन की लूंगा, मगर ये लोग जो हैं, क्या हमारा जो रेगुलर जो नॉर्मल ट्रांसप्लांटेशन की भी तो जरूरत पड़ती है ना, तो वो क्या कमजोर है कि लोग ये पैसा खर्च के गैर कानूनी तौर पर ये काम करवाते हैं? सर ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आज आपकी वसातत से मैं तमाम अवामुन नास को ये पैगाम देना चाहूंगा कि हमारा एक प्रोग्राम है डिजीज ऑर्गन डोनेशन बाद अज मर्ग आज़ा की पैवनकारी, और दुनिया के अंदर ऑर्गन की शॉर्टेज ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये जिनको उन्होंने इस तरीके से हल किया है, इनके 30-40% उन्होंने इसको केटर कर लिया है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी 1% भी नहीं है। अगर हमारा ये डिजीज ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम, जैसे कि मैंने खुद भी रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, मेरा डोनर कार्ड बना हुआ है, मैंने अपनी फैमिली को बताया हुआ है कि अगर मुझे कुछ होता है, मैं इवेंट पे जाता हूं तो मेरे तमाम अज़ा अगर वाइबल हैं तो वो इंसानियत की भलाई के लिए दे दिए जाएं और ले लिए जाएं।
تو یہ پیغام جو ہے گورنمنٹ لیول پہ اور میڈیا لیول پہ اس کی بہت سخت اشد ضرورت ہے. وار فوٹنگ میں کام کرنا چاہیے, تب جا کے ہم آرگن کی شارٹیج پہ قابو پا سکتے ہیں. جی میں چاہوں گا کوئکلی ذرا میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران صاحب ہمیں ذرا سمجھائیے کہ یہ اتنے سالوں سے یہ اتنا خوفناک قسم کا انکشاف ہوا ہے تو یہ کیسے جاری تھا اتنے عرصے سال؟ تھینک یو ویری مچ. جی یہ 8 ممبر گینگ ہے جو ہم نے اریسٹ کیا اور یہ ٹیکسلا میں, آزاد کشمیر میں اور کوٹ عبد المالک میں ڈفرینٹ پلیسز پہ یہ اپنی پرائیویٹ رینٹڈ پلیس پہ یہ سرجری کرتے رہے ہیں اور ویری اسٹارٹلنگ فیکٹس اس میں یہ آئے ہیں. اس میں ڈاکٹر فواد از دا رنگ لیڈر اور نوید وغیرہ اور کچھ ان کے ڈونرز ہیں جو ان کی لائن میں ہیں اور کچھ ان کے ریسیپینٹس ہیں جو ان کی لائن میں ہوتے ہیں. یہ انٹائز کرتے ہیں اپنے ڈونرز کو, تھوڑی سی ایک منیمل اماؤنٹ آفر کرتے ہیں. زیادہ تر وہ غریب لوگ ہوتے ہیں جو ڈونرز ہیں اور ایک قسم کی ان کی غربت کی ایکسپلائٹیشن بھی ہے اور وہ 2 سے 2.5 لاکھ روپے میکسیمم ان کو. وہ عمران صاحب آپ کو کریڈٹ جو ہے چیف منسٹر صاحب نے بھی دیا اور بالکل ڈیزرو کرتی ہے پولیس جہاں پہ اچھا کام کرے, مگر یہ جب خود ہی وہ چیف منسٹر صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ یہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری تھا, کئی دفعہ گرفتار ہوا, یہ آدمی پھر چھوٹ جاتا تھا, پھر یہ کام شروع کرتا, تو یہ اس طرح کی صورتحال کیوں آئی؟ یہ جیسے ابھی پہلے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ ایک کمپاؤنڈیبل آفینس تھا. جب تک یہ کمپاؤنڈیبلٹی اس کی ختم نہیں ہوتی وہ امپورٹنٹ ہے. اب ہم نے جو اس میں پروسیڈ کر رہے ہیں پروسیکیوشن میں, اب ہم ان میں جو نان ویلیبل آفینسز ہیں جس میں ہم 365 ایڈ کر رہے ہیں اور 334 جو آپ کا لاس آف آرگن ہے اس کو ہم ایڈ کر رہے ہیں اور یہ نان ویلیبل آفینس ہیں. اس میں ان کی انشاءاللہ پروسیکیوشن میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اور ان کی پنشمنٹ اور کنوکشن بھی ہوگی. لیکن یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک تو ہمارے سسٹم کو ورک کرنا چاہیے, جو ہمارا سسٹم ریگولر سسٹم ہے جو ہیلتھ کیئر کا ہے, اس میں یہ ایسے تمام ریکٹ کے لوگ جو ہیں وہ کانسٹنٹلی مانیٹرنگ اور ڈائگنوز ہونے چاہیے اور ان کے ڈیٹیکشن ہونی چاہیے اور ان کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. ایک اور چیز ایک نارملی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آج پریس کانفرنس میں بھی یہ بتایا گیا اور یہ کہ جناب یہ ابھی حال ہی میں ہفتہ پہلے غالباً جو ہے یہ لاہور میں ایک یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, جبکہ یہ ہمیں جو ایف آئی آر دیکھی ہے اور یہ جو آرگن اتھارٹی والوں کی طرف سے جو آج کی ڈاکیومنٹ ہے یہ دکھائی جا رہی ہے, اس کے مطابق تو یہ جو ڈاکٹر صاحب تھے یہ آلریڈی اریسٹڈ تھے اور 5-6 ماہ سے جیل میں تھے, اڈیالہ میں تھے یہ. جی ایگزیکٹلی اس کا یہ ہم نے ان کو جب ریکٹ کو اریسٹ کیا یہاں پہ جو ہمیں کیس رپورٹ ہوا اس میں نوید نامی بندے نے سرجری کی تھی جو ڈاکٹر فواد کا پہلے اسسٹنٹ رہ چکا ہوا تھا اور اس نے انڈیپینڈنٹلی جو موٹر میکینک ہے 25 ٹرانسپلانٹ سرجری کی خود اور ایون اسپائنل جو اینستھیزیا ہے وہ بھی خود ہی ایڈمنسٹر کرتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ یہ جو آج اتنا بڑا ایک میڈیا آپٹکس کی گئی تو یہ 7-8 ماہ پہلے یہ گینگ تو اس وقت ڈاکٹر فواد جو رنگ لیڈر جب پکڑا گیا تھا جو کہ آلریڈی جیل میں تھا تو جب ناٹ دا گینگ اس میں کنفیوژن یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر فواد جو ہے ان اینڈ آؤٹ یہ ڈفرینٹ لوگوں کو ٹرین کرتا ہے. جب بھی یہ جیل میں جاتا ہے 4-5 ماہ تو فی الحال یہ ڈاکٹر فواد تو نہیں پکڑے گئے نا, یہ تو جیل میں تھے آلریڈی. جی ان کو جیل سے ہم نے طلب کیا اور جیل سے اس لیے طلب کیا کہ جب ہم نے 8 ان کے ممبرز پکڑ لیے تو ان تمام کا جو سرا تھا وہ ڈاکٹر فواد کی طرف جا رہا تھا. تو ڈاکٹر فواد واز کروشل ان دا وے کہ ہمیں ان کے تھرو تمام ریکٹ اگر اور بھی کوئی اس میں ان کے اسسٹنٹ یا ڈاکٹرز ٹرینڈ ہیں تو ہمیں انویسٹیگیشن میں ریکوائرڈ تھے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ 8 مہینے پہلے پریس کانفرنس ہونی چاہیے تھی جب یہ ڈاکٹر فواد صاحب پکڑے گئے تھے, بلکہ یہاں پہ جو آپ کے تفتیشی ہیں ان سے بات ہو رہی ہے, ان کا جی ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہمیں انعام ملے گا کہ ہم نے 8 مہینے پہلے اس کو پکڑ لیا ہوا تھا. تو ابھی ایک دم سے لاہور کے اندر یہ پریس کانفرنس کر کے یہ ایک تاثر دیا گیا کہ جس طرح یہ فوراً ابھی یہ سارے لوگ پکڑے گئے ہیں, یہ اس کی ایکسٹینشن تھی, اس کی ایک اس جو پہلے یہ پکڑے گئے تھے لوگ ان کے ذریعے مزید لوگ پکڑے گئے ہیں. نہیں اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ڈاکٹر فواد پکڑا گیا تھا اگر 4 مہینے پہلے تو ڈاکٹر فواد کے ساتھ یہ جو 8 لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی اریسٹ نہیں ہو سکا اور اس کی تفتیش بالکل ہی
پرابلمٹک تھی، جس کی وجہ سے یہ 8 بندے جو انڈیپینڈنٹلی ہم نے اس کو گینگ فارم میں اریسٹ کیا، اور یہاں پہ جو کمپلیننٹ ہمارے پاس آیا اس نے ریکگنائز کیا ان کو. تو ڈاکٹر فواد اگر اریسٹڈ تھا، ان کے ساتھ ریکٹ میں کوئی بندہ بھی اریسٹڈ نہیں تھا. تو یہ ڈاکٹر فواد جو تھا یہ بیسیکلی وہ آگے ٹرین کرتا ہے، ان کی ریکٹس ڈفرینٹ آپریٹ کرتی ہیں، جس کو برسٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ تھا. تو یہ فرسٹ ٹائم اریسٹ ہوئے ہیں یہ جو 8 افراد. یہ 8 وہ بالکل ہے، مگر بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ جو پرانا کیس تھا اس کی ایکسٹینشن اور مزید اس کے اندر یہ لوگ سارے پکڑے گئے اسی ریکٹ کا جو کہ حصہ تھے. بیسیکلی سٹوری ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا اس کے اندر بڑی بڑی جو 7-8 FIR ہیں، سب کی تفصیلات میرے پاس موجود ہیں. 1-2 کیسز ہیں جس طرح کہ جناح ہاسپٹل کا ایک ذکر ہے کہ جی کوئی ایک بچہ وہاں پہ گیا اور پتہ ہی نہیں چلا، بعد میں چیک اپ کروایا گیا جناب اس کا تو گردہ ہی نہیں موجود ہی نہیں ہے. جی بالکل، یہ فرسٹ ٹائم یہ ایسے ہی رپورٹ ہوا تھا. گارڈن ٹاؤن کا کیس ہے، اور اس میں بھی لیکن یہ جو فیکٹ سامنے آئے ہیں اس میں یہ جو ڈونر ہے ایکچولی اس کی جو کانفلکٹ تھی وہ 25,000 روپے پہ ان کے ساتھ تھی. اس کو پرومس کیا گیا تھا کہ اس کو 2.5 لاکھ روپے دیں گے. تو اس کو کوئی 20-25,000 یا 50,000 کا کوئی کانفلکٹ تھا، جس کے بعد یہ اس نے آ کے رپورٹ کی. جو ہمیں فیکٹس ابھی تک جو انویسٹیگیشن میں سامنے آئے ہیں وہ یہی تھے. تو اس میں تفتیش کے دوران میں ہم نے ساری چیزیں انرتھ کی ہیں، اور مین ٹو مین اور ہیومن انٹیلیجنس اور ٹیکنیکل انٹیلیجنس کی بیس پہ یہ تمام چیزیں ہم آگے سے کانکیٹنیٹ کرتے رہے، کلیکٹ کرتے رہے. ٹھیک ہے. اچھا عمران کشور صاحب، ایک سوال اور بھی بہت زیادہ اٹھ رہا ہے جس طرح سے آپ نے تفتیش کی بھی بات کی ہے. ایک آدمی ہے، میں اس کو آدمی تو نہیں، میں اس کو درندہ ہی کنسیڈر کروں گی جس قسم کا وہ دھندا کر رہا تھا لوگوں کے گردے نکال کے. ایک آدمی رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، ویڈیو کے ثبوت اس کی موجود ہیں. جس تفتیش کی بات آپ کر رہے ہیں اس میں ایسی کون سی خامیاں باقی رہ جاتی تھی کہ ہر بار یہ آدمی جو ہے یہ نکل جاتا تھا باہر اور پھر دوبارہ پکڑا جاتا تھا، پھر نکل جاتا تھا، پھر پکڑا جاتا تھا؟ کمزوری کہاں پر تھی، خامی کہاں پر تھی؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا کمپاؤنڈیبلٹی ایک لا کی ایک ٹرم ہے جس میں اگر جو کمپلیننٹ ہے وہ ریزائل کر جائے یا وہ کمپرومائز کر لے تو کمپاؤنڈیبلٹی کے بیس پہ اس کی کوئٹلز ہو جاتی ہیں. یہ کورٹ پروسیس ہے، جو لا سے جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا. تو یہ ایک پرابلم تھی جس کو اب ہم نے نان بیلیبل اوفینسز جو ہے اس میں ایڈ کر کے اس کو ایڈریس کیا اور فرسٹ ٹائم کیا. جی کوئکلی ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی شہزاد انور صاحب کوئکلی بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میرا تو خیال ہے اصولی طور پہ یہ ٹرائنگ کے اسٹیٹ تھا، یہ کمپاؤنڈیبلٹی کے اس میں آتا ہی تھا، مگر اب یہ نارملی دور ہونے سے آپ امید ہم کر سکتے ہیں کہ یہ آئندہ کام یہ نہیں ہو پائے گا؟ سر اس میں ہم لوگوں نے ایک پروویژن دی ہوئی ہے اسپیشل کورٹس کی بھی، کیونکہ ہماری نارمل کورٹس کے اندر یہ ٹیکنیکل کیسز ہوتے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگز کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے پریزنٹیشنز کے اندر، پروسیکیوشن کے اندر. سیکنڈلی یہ ہے کہ ہم لوگ نے اس کے اندر یہ بھی چیز ایڈ کروائی اس نئے ایکٹ کے اندر کہ دیٹ شوڈ بی اے جوائنٹ ٹیکنیکل ریڈ آف پی ہوٹا اینڈ لا انفورسنگ ایجنسیز. ابھی تک سر ہے نا یہ جو پولیس ریڈ کرتی ہے یہ سم ٹائم ان آئسولیشنز ہوتی ہیں اور سم ٹائم جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہاں پر ریسیپینٹس ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے. تو میں نے ابھی ایک پروپوزل دیا ہے اپنی مانیٹرنگ اتھارٹی کو سیکٹری ہیلتھ کے توسط سے اور منسٹر ہیلتھ سے کہ ہمیں ان ریڈز کے اندر پی ہوٹا کے ٹیکنیکل ڈاکٹرز کو بھی شامل کرنا چاہیے ود سیف گارڈنگ دی پروویژن آف لیکس آف انفارمیشن. وہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ ہماری انفارمیشن لیک نہ ہو. تو وہ یہ ریڈز بڑی امپورٹنٹ ہے ٹیکنیکلی، اور ایویڈنس کی کلیکشن بھی جو ہے وہ ٹیکنیکل پوائنٹ کے اوپر ہونی چاہیے تاکہ ہمارا کیس اسٹرانگ تیار ہو اور جب یہ چلان جمع ہو تو کوئی بھی پروویژن نہ ہو کہ یہ کسی طرح وہاں سے بیل لے سکے. نہیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینکس سو مچ ڈاکٹر شہزاد انور صاحب، آپ کا بھی شکریہ. عمران کشور صاحب آپ کے بھی وقت کے لیے بہت شکریہ. لاسٹ ورڈز آپ کے چاہیے عامر صاحب؟ میرے پاس بہرحال یہ اتنی خوفناک قسم کا 328 کیسز کے گردے پتہ نہیں کس کے غریب کے بچے کے نکال دیے گئے، اس کو پتہ بھی نہیں، یا غربت کا فائدہ اٹھا کے خرید لیے گئے. اور یہ میرا خیال یہ سونے میں ہیلپ نہیں ہوگی کہ جناب قانون بڑا کمزور تھا، امپلیمنٹ ٹھیک نہیں ہوا تھا اور وہ آپس میں مل ملا کے وہ ختم ہو جاتا تھا اور یہ درندے کھلے عام پھر رہے تھے، اور یہ ابھی بھی جاری ہے. اب پتہ نہیں یہ ہمیں دلاسا ضرور دیا جا رہا ہے. آئی ہوپ کہ یہ اس کے نظام بہتر کرنے سے، یہ قانون بہتر کرنے سے ہو جائے، مگر یہ نظام کا کیا کریں گے؟ اس میں اویئرنیس کا فیکٹر بہت زیادہ اہم ہے. غربت ہے لوگوں کے پاس جو بیچارے اپنے گردے بیچ دیتے ہیں، یا جہالت ہے جس کی وجہ سے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ان کا گردہ نکل گیا اور ان کے ساتھ کتنا بڑا ہاتھ ہو گیا. بہت شکریہ. تھینکس سو مچ عامر صاحب. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.